अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फयाज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ बसेरा पार्ट 23। सारिम ने उन्हें जानमाज़ ला कर दी। जानमाज़ पर बैठकर उन्होंने कुर्ते की जेब से तस्बीह निकाली और आंखें बंद करके पढ़ना शुरू कर दिया। 15-20 मिनट पढ़ने के बाद उन्होंने आंखें खोली और इशारे से ऊपर जाने की इजाज़त चाही। जी ज़रूर जाए, सारिम ने खुशदिली से कहा और वो लाउंज में खुलने वाले जीने के दरवाजे तक उनके साथ आया। जब वो जीने पर चढ़ गए तो सारिम वापस ड्राइंग रूम में बैठ गया। ये मामला रोज़ बरोज़ उलझता ही जा रहा है, सारिम ने सोफे पर बैठते हुए कहा। ठीक हो जाएगा सर, फिक्रमंद ना हो, नदीम ने दिलासा दिलाया। मुझे ठीक होता नज़र नहीं आ रहा, सारिम के लहजे में मायूसी थी। अरे नहीं सर, शमीम भाई बड़े ज़बरदस्त आमिल है, आप देखिएगा वो इस मखलूक को काबू कर लेंगे। नदीम ने सारिम को तसल्ली देने की कोशिश की। ऊपर गए तो हैं, देखते हैं क्या होता है, सारिम ने कहा। सारिम और नदीम दोनों बैठे इस मौजू पर ही बात करते रहे तब अचानक उन्हें एहसास हुआ कि शम्मी अहमद को ऊपर गए हुए आधा घंटा हो गया है। नदीम साहब, उन्हें गए हुए आधे घंटे के करीब हो गया। वो कहकर गए थे कि बस 10-15 मिनट ऊपर रहूँगा, सारिम ने फिक्रमंद लहजे में कहा। सर हो सकता है मज़ाकरात तवील हो गए हो, नदीम ने हंसते हुए कहा। कहीं शमीम साहब किसी मुश्किल में तो नहीं पड़ गए, सारिम ने खदशा जाहिर किया। अगर ऐसी बात होती तो वो ऊपर से वापस आ जाते। चले कुछ देर और इंतज़ार कर लेते हैं, वैसे मेरा दिल कह रहा है कि कोई गड़बड़ ज़रूर है, सारिम ने कहा। फिर उन्होंने प्रोडक्शन हाउस की बातें शुरू कर दी। आधा घंटा और गुजर गया। शमीम अहमद को ऊपर गए 1 घंटा हो चुका था। वो 10-15 मिनट का कहकर गए थे। सारिम बेचैन हो उठा। भाई मुझे तो मामला गंभीर नज़र आता है। 1 घंटा हो गया उन्हें ऊपर गए हुए, ऊपर जाकर देखना चाहिए। हाँ, देर तो काफ़ी हो गई है, अब तक तो उन्हें वापस आ जाना चाहिए था। चले फिर ऊपर चलकर देखते हैं, सारिम नदीम की तरफ देखते हुए बोला। जी बिल्कुल, नदीम फ़ौरन ही खड़ा हो गया। वो दोनों ड्राइंग रूम से निकलकर लाउंज में आए और फिर जीने के दरवाजे से ऊपर चढ़ने लगे। छत पर अंधेरा था। सारिम ने लाइट ऑन की। रोशनी होते ही सारिम ने जो देखा वो उसके होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। शमीम अहमद छत पर चारों खाने चित पड़े थे। सारिम ने आगे बढ़कर उन्हें आवाज़ दी, शमीम साहब, शमीम साहब। शमीम अहमद की आंखें बंद थीं। उन आवाज़ों का उन पर कोई असर न था। सारिम ने सीने पर हाथ रखकर उनके दिल की धड़कन चेक की। दिल पूरे ज़ोर शोर से धड़क रहा था। सर, शमीम भाई तो बेहोश हैं, नदीम ने उन्हें देखते ही कहा। जल्दी से एम्बुलेंस कॉल करो, इन्हें अस्पताल ले जाना होगा, सारिम ने नदीम को हिदायत दी। नदीम ने अपने मोबाइल से एम्बुलेंस के लिए फ़ोन किया। एम्बुलेंस के आते ही दोनों ने उन्हें स्ट्रेचर पर डाला और वो नज़दीकी अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल का अमला उनका स्ट्रेचर अभी बाहर निकाल ही रहा था कि वो फ़ौरन उठकर बैठ गया और कुछ इस अंदाज से उठे कि स्ट्रेचर उठाने वाले भी एक लम्हे को सहम गए। उन्होंने स्ट्रेचर ज़मीन पर रख दिया और उन्हें हैरत से देखने लगे। शमीम अहमद ने अपनी बड़ी बड़ी हैरान आंखों से चारों तरफ देखा, फिर स्ट्रेचर से एकदम उठकर खड़े हो गए। ये आप लोग मुझे कहाँ ले आए हैं, शमीम अहमद ने सारिम से मुखातिब होकर कहा। हम आपको अस्पताल लाए हैं, आप छत पर बेहोश पड़े थे। छत पर बेहोशी का जिक्र सुनकर शमीम अहमद को सांप सूंघ गया। वो गुमसुम हो गए। अब आपकी तबीयत कैसी है, सारिम ने। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उन्होंने चौंक कर कहा। डॉक्टर से रुजू करने की ज़रूरत तो नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, शमीम अहमद ने बड़े यकीन से कहा। मैं अब घर जाऊँगा। जी ठीक है, ये नदीम साहब आपको टैक्सी में घर छोड़ देंगे। नदीम जब शमीम अहमद को घर छोड़कर वापस आया तो सारिम उसका बेचैनी से मुंतज़िर था। उसने नदीम की शक्ल देखते ही सवाल किया, हाँ क्या बताया। सर, उन्होंने ऊपर के बारे में तो कुछ नहीं बताया, नदीम ने बड़ी मायूस कुन रिपोर्ट दी। आपने पूछा नहीं। जी मैंने पूछा था, लेकिन उन्होंने इस बारे में ज़बान नहीं खोली, बस इधर उधर की बातें करते रहे। ये भी नहीं बताया कि वो बेहोश किए हुए थे, सारिम ने पूछा। नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बताया। इसका मतलब है कि उस शरई मखलूक ने उनकी ज़बान बंद कर दी, सारिम ने ख्याल जाहिर किया। अल्लाह बेहतर जानता है, नदीम ने कहा। अलबत्ता उन्होंने इतना ज़रूर कहा है कि सारिम साहब से कहो कि ज़ियारत चले जाएं। सारिम ने ठंडी सांस लेकर कहा। इसका मतलब है कि शमीम साहब इस मामले से दस्तबरदार हो गए। यही समझना चाहिए, नदीम ने सारिम के ख्याल की तायद की। ठीक है, फिर मैं काम समेट कर आज़म सफ़र होता हूँ, सारिम ने फैसलाकुन अंदाज में कहा। लेकिन वो आज़म सफ़र ना हो सका। सारा ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। अभी तक तो वो सारिम से छुपकर ऊपर जाती थी, लेकिन अब वो उसके सामने भी ऊपर जाने लगी। वो घर में मौजूद होता तो वो बगैर बताए ऊपर जाने लगती। सारिम पूछता, सारा कहाँ जा रही हो। ऊपर। ऊपर, वो बड़े इत्मीनान से जवाब देती। क्यों, सारिम नरम लहजे में बात करता। हसन को देखने, कहीं वो रो ना रहा हो। सारा बड़ी संजीदगी से जवाब देती। सारा, ऊपर कुछ नहीं है, तुम खुद को संभालो।
سارم اسے سمجھاتا، یہ تم کہہ رہے ہو؟ میں یہ بات اچھی طرح جانتی ہوں کہ میرا حسن اوپر ہے۔ سارا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، شمیم احمد نے منع کیا تھا کہ اس مسئلے پر وہ بحث نہ کرے۔ سارم یہ بات خود بھی جانتا تھا کہ بحث کا نتیجہ غلط نکلے گا۔ اس نے اپنے دل پر جبر کر کے کہا، اچھا جلدی آنا۔ ہاں سارم، تم فکر نہ کرو، میں ابھی واپس آتی ہوں، سارا خوش ہو کر بولتی۔ سارم کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ اس معاملے کو کس طرح کنٹرول کرے۔ اس کا اوپر جانا روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک دن تو وہ آدھی رات کو اٹھ کر اوپر چل دی۔ سارا کیا ہوا؟ سارم کی آنکھ کھل گئی، وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں اوپر جا رہی ہوں، لگتا ہے میرا حسن رو رہا ہے۔ سارا کے چہرے پر پریشانی تھی۔ میں تمہارے ساتھ چلوں؟ سارم ہمدردانہ لہجے میں بولا۔ نہیں سارم، تم سو جاؤ آرام سے، میں اسے دیکھ کر آتی ہوں، تم اپنی نیند مت خراب کرو، سارا نے کہا اور تیزی سے بیڈ روم سے نکل گئی۔ اس نے اس کا جواب سننے کی زحمت بھی گوارا نہ کی۔ سارم تلملا کر رہ گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ صبح اٹھتے ہی زینے کا اوپر کا دروازہ لاک کر دے گا، اور پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ دروازہ مقفل کر کے چابی اپنے بریف کیس میں رکھ لی اور خالہ سجو کو بتا دیا کہ اوپر کا دروازہ لاک کر دیا ہے، لیکن یہ نہ بتایا کہ چابی کہاں ہے۔ سارم کے دفتر جانے کے بعد جب سارا نے اوپر کا رخ کیا تو خالہ سجو نے خاموشی اختیار کر لی۔ اس کی حالت دیکھ کر خالہ سجو بھی پریشان تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ سارا اوپر جائے۔ فوراً ہی سارا واپس آ گئی اور کسی قدر غصے سے بولی، خالہ سجو، زینے کا دروازہ کس نے لاک کیا؟ مجھے معلوم نہیں سارا بی بی، ممکن ہے صاحب نے لاک کیا ہو۔ خالہ سجو نے مسکین شکل بنا کر کہا، آخر دروازہ بند کرنے کی کیا مصیبت آ گئی؟ سارا نے جھنجھلا کر کہا، چابی کہاں ہے؟ مجھے نہیں معلوم، انہوں نے مجھے نہیں دی، خالہ سجو نے بتایا۔ ڈھونڈو، سارا نے آنکھیں نکال کر کہا، مجھے 5 منٹ کے اندر چابی چاہیے۔ اچھا بی بی، میں گھر میں ادھر ادھر ہر جگہ ڈھونڈتی ہوں، اگر مل گئی تو میں آپ کو دے دوں گی۔ خالہ سجو نے گھر میں چابی ملنے کی جہاں جہاں امکانات تھے چابی تلاش کی، لیکن چابی نہیں ملی۔ خالہ سجو جب منہ لٹکا کے اس کے سامنے آئی تو سختی سے بولی، لاؤ چابی۔ سارا بی بی، چابی تو نہیں ملی، خالہ سجو نے ڈرتے ڈرتے کہا، صاحب سے پوچھ لے، ممکن ہے انہوں نے کہیں رکھی ہو۔ اچھا، سارا خالہ سجو کو گھورتی ہوئی اٹھی، پوچھتی ہوں سارم سے۔ اس نے بیڈ روم میں آ کر سارم کے دفتر فون ملایا۔ سارم نے اپنے موبائل پر اس کا نام دیکھتے ہی کہا، ہاں سارا، خیریت؟ سارم، آپ نے اوپر کا دروازہ لاک کیا ہے؟ ہاں سارا، میں چاہتا۔ سارا نے اس کی بات کاٹ دی اور بے چینی سے بولی، سارم، چابی کہاں ہے؟ میرے پاس ہے، سارم نے پورے اطمینان سے کہا۔ سارم، تم جانتے ہو کہ میرا حسن اوپر ہوتا ہے، مجھے اس کے لیے بار بار اوپر جانا پڑتا ہے، اس کے باوجود تم نے اوپر کا دروازہ لاک کر دیا، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ تم حقیقت کی دنیا میں آ جاؤ، سارم بولا۔ سارم، میں حقیقت کی دنیا میں ہی ہوں، سارا نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ تم کسی کے ہاتھ فوراً چابی بھیجو۔ اچھا تم انتظار کرو، میں بھجواتا ہوں چابی۔ سارم نے اس سے بحث میں الجھنے کے بجائے اسے ٹالنا بہتر سمجھا، لیکن وہ ٹلنے والوں میں سے نہ تھی۔ سارا نے 1 گھنٹہ انتظار کر کے پھر ٹیلی فون کر دیا، لیکن سارم نے پہلے ہی اپنا فون بند کر دیا تھا۔ مجبور ہو کر اس نے پروڈکشن ہاؤس والے نمبر پر رنگ کیا، سارم صاحب سے بات کرائیں۔ ادھر سے فون اٹھائے جانے پر سارا نے کہا، میں ان کی بیگم بول رہی ہوں۔ جی بہتر، آپریٹر نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ پھر کچھ دیر بعد اس نے جواب دیا، صاحب دفتر میں نہیں ہے۔ کہاں گئے ہیں؟ شاید گھر گئے ہیں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ سارا کو سارم پر بہت غصہ تھا۔ ایک تو اس نے اوپر کا زینہ لاک کر دیا، دوسرے چابی اپنے ساتھ لے گیا تھا، تیسرے چابی واپس بھجوانے کا وعدہ کر کے ابھی تک نہیں بھیجی تھی۔ اب وہ خود گھر آ رہا تھا تو یہ ایک اچھی خبر تھی۔ سارا اس کے انتظار میں بیٹھ گئی، وہ اس کا انتظار کرتی رہی۔ سارم نے گھر آنا تھا، نہ وہ آیا۔ اس نے بڑے غصے سے پھر اس کا موبائل نمبر ملایا۔ سارم نے فون اٹھایا، ہیلو سارا۔ سارم، تم مجھے کیوں پریشان کر رہے ہو؟ سارا، میں راستے میں ہوں، ایک آرٹسٹ سے ملتا ہوا گھر پہنچ جاؤں گا۔ سارا نے اس کی بات کا جواب میں کچھ نہیں کہا، بس زور سے ریسیور کو پٹک دیا اور غصے میں بھری زینہ چڑھتی چلی گئی۔ وہ اب تک کئی مرتبہ اوپر کے چکر لگا چکی تھی، اوپر جا کر دروازے کے ہینڈل کو اوپر نیچے کرتی اور پھر مایوس ہو کر واپس آ جاتی۔ اس بار اس نے بڑے غصے میں ہینڈل جھنجھوڑ دیا، تب اسے خوشگوار حیرت ہوئی، تالا کڑک کی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے چابی گھما کر تالا کھول دیا ہو۔ وہ بڑی بے قراری سے دروازہ کھول کر چھت پر چلی گئی۔ سارم مزید 2-2.5 گھنٹے کے بجائے اطمینان سے شام کو گھر پہنچا۔ وہ بڑا خوش تھا کہ سارا نے پھر اسے فون نہیں کیا تھا، اس کا مطلب ہے کہ اسے قرار آ گیا تھا، اس کی یہ ترکیب کامیاب ثابت ہوئی تھی۔ اسی طرح وہ اس کو ٹالتا اور بہلاتا رہا تو ممکن ہے وہ اس فوبیا سے نکل آئے گی۔ دروازہ خالہ سجو نے کھولا۔ گیٹ کے اندر داخل ہوتے ہی اس نے خالہ سجو سے پوچھا، خالہ سجو، سب خیریت ہے؟
جی صاحب، خیریت ہے؟ خالہ سجو نے جھجکتے ہوئے کہا۔ سارا کیا کر رہی ہے؟ جی وہ اوپر ہے، خالہ سجو نے پریشان کن خبر سنائی۔ اوپر ہے؟ سارم بڑا حیران ہوا۔ تالا کیسے کھلا؟ جی مجھے معلوم نہیں۔ خالہ سجو، مجھے سچ سچ بتا دو، تالا کیسے کھلا؟ کیا تم تالا کھولنے والے کو بلا کر لائی تھی؟ نہیں صاحب جی، آپ یقین کریں میں کہیں گئی ہی نہیں، نہ سارا بی بی کہیں گئی اور نہ ہی اس گھر میں کوئی باہر کا آدمی آیا ہو۔ خالہ سجو نے بڑے یقین سے کہا۔ سارم نے محسوس کیا کہ اس کا لہجہ سچا ہے، جو کہہ رہی ہے سچ کہہ رہی ہے۔ سارم گھر میں داخل ہو چکا تھا۔ اس نے اپنا بریف کیس ڈائننگ ٹیبل پر رکھا، پھر اس نے اپنے بیڈ روم میں جھانکا، وہاں سارا نہیں تھی۔ پھر وہ فوراً ہی زینہ چڑھتا چلا گیا۔ دروازے کا تالا صحیح سلامت تھا۔ اس نے ہینڈل دبا کر دروازہ اپنی طرف کھینچا، وہ فوراً کھل گیا۔ وہ دبے پاؤں چھت پر نظر ڈالتا کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ کمرے کا دروازہ چوپٹ کھلا ہوا تھا، لیکن سارا کمرے میں نہ تھی۔ یہ ایک حیران کن بات تھی۔ سارم اسے نیچے دیکھ کر آیا تھا، وہ وہاں بھی نہ تھی۔ چھت بھی خالی پڑی تھی، وہ کمرے میں بھی نہ تھی۔ تو پھر آخر وہ کہاں گئی تھی؟ سارم کا دل تیزی سے دھڑک اٹھا۔ یہ ایک پریشان کن صورتحال تھی۔ تب اچانک اسے خیال آیا کہ کہیں وہ واش روم میں تو نہیں۔ وہ تیزی سے ملحقہ غسل خانے کی طرف بڑھا، ہاتھ بڑھا کر اس نے دروازہ کھولا تو فوراً کھل گیا۔ دروازہ کھلتے ہی سارم کی نظر سارا پر پڑی۔ وہ واش بیسن پر کھڑی اپنا دوپٹہ دھو رہی تھی۔ دوپٹے پر صابن لگا ہوا تھا۔ سارم کا خیال تھا کہ وہ اسے دیکھتے ہی سہم جائے گی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اس نے ایک نظر سارم کو دیکھا ضرور، لیکن کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ ایسی بن گئی جیسے اس نے سارم کو دیکھا ہی نہ ہو۔ وہ پورے اطمینان سے اپنا دوپٹہ دھوتی رہی۔ سارا یہ کیا کر رہی ہو؟ سارم نے پریشانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں سارم، ذرا حسن کے کپڑے دھو رہی ہوں، وہ بڑے اطمینان سے بولی۔ حسن کے کپڑے؟ سارم حیرت زدہ ہوا۔ کہاں ہے حسن کے کپڑے؟ یہ تو تمہارا دوپٹہ ہے۔ ہے؟ سارا نے اپنے ہاتھوں میں موجود دوپٹے کو دیکھا، پھر اچھا کہہ کر اس نے جلدی دوپٹہ دھویا اور واش بیسن میں نچوڑ کر باہر نکل آئی۔ پھر اس نے چھت پر بندھی ڈوری پر ہی اپنا دوپٹہ پھیلا دیا۔ سارا اسے بڑی افسوس بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ اچھی بھلی سارا کو کیا ہو گیا ہے؟ دوپٹے کو حسن کے کپڑے سمجھ کر دھو رہی ہے، اور حسن کہاں ہے؟ اس نے بیڈ پر نظر ڈالی۔ وہاں کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی جس پر حسن ہونے کا گمان ہوتا۔ آؤ سارا، نیچے چلیے۔ سارم نے اس کا نرم نازک ہاتھ پکڑا۔ تم کس فریب میں مبتلا ہو گئی؟ یہاں حسن ہے اور نہ حسن کے کپڑے۔ خدارا اس فریبی خیال سے نکلو۔ سارا، میرا خیال کرو، میں تمہارے بغیر کہیں کا نہ رہوں گا۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں برباد ہو جاؤں؟ اللہ نہ کرے سارم، کیسی بات کرتے ہو؟ سارا نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتے ہوئے شکوہ بھرے لہجے میں کہا۔ پھر ہوش میں آؤ نا سارا۔ سارم نے اسے امید بھری نظروں سے دیکھا۔ میں پوری طرح ہوش میں ہوں سارم، وہ یقین سے بولی۔ ہوش میں ہو تو اپنے دوپٹے کو حسن کے کپڑے سمجھ کر کیوں دھو رہی تھی؟ پتہ نہیں سارم، یہ دوپٹہ میرے ہاتھ میں کہاں سے آ گیا؟ میں تو حسن کے کپڑے ہی دھو رہی تھی۔ سارا نے یہ بات اس سے کچھ ایسے یقین سے کہی کہ سارم کا دل کٹ کے رہ گیا۔ سارا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اوپر آنا چھوڑ دو؟ اس نے دوبارے لہجے میں پوچھا۔ سارم، تم جانتے تو ہو کہ میں اوپر کیوں جاتی ہوں؟ میں یہاں اپنے حسن کے لیے آتی ہوں نا۔ وہاں میرا حسن رہتا ہے، سارا نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا۔ کہاں ہے حسن؟ مجھے تو کہیں نظر نہیں آتا۔ تب سارا نے بیڈ پر نظر ڈالی اور دھیرے سے بولی۔ ابھی یہی تو تھا سارا، نہ ابھی کچھ یہاں تھا اور نہ آئندہ یہاں کچھ ہوگا سارا۔ تم نے جس بیٹے کو جنم دیا وہ مر چکا ہے سارا۔ سارا نے ایک دم اپنا ہاتھ چھڑا کر اس کے منہ پر رکھ دیا۔ ایسا نہ کہو، میرا بیٹا زندہ ہے، میرا بیٹا زندہ ہے، میرا حسن زندہ ہے۔ وہ یہ کہتی ہوئی زینہ اتر گئی۔ اس نے سارم کے ساتھ آنے کا بھی انتظار نہ کیا۔ سارم پر گہری اداسی چھا گئی۔ وہ دل پر بوجھ لیے بوجھل قدموں سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ دوسرے دن اس نے اوپر والے دروازے کا نہ صرف تالا تبدیل کروا دیا تھا، بلکہ ایک موٹی زنجیر لگوا کر دروازے کو ایک مضبوط تالا بھی ڈال دیا تھا۔ اگر نیچے کا تالا کسی طرح کھل بھی جاتا تو زنجیر کاٹنا آسان کام نہ تھا۔ اس دن سارم کی یہ ترکیب بھی دھری کی دھری رہ گئی۔ وہ سارا کو اوپر جانے سے روک نہ سکا۔ خالہ سجو نے اسے فون کر کے بتایا کہ سارا بی بی اوپر ہے تو وہ حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ لیکن خالہ سجو، یہ کیسے ہوا؟ میں نے تو کل ہی دروازے میں 2 تالے لگوائے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم صاحب جی، میں اوپر نہیں گئی۔ پھر تمہیں کیسے پتہ چلا کہ وہ اوپر ہے؟ صاحب جی، میں نے انہیں اوپر جاتے ہوئے دیکھا ہے، اور انہیں گئے ہوئے بھی 15-20 منٹ ہو چکے ہیں۔ اب سیڑھیوں میں تو وہ بیٹھی نہیں ہوگی۔ خالہ سجو نے خیال سے۔ خالہ، ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اوپر والے دروازے کے ساتھ بیٹھ گئی ہو۔ تم ذرا اوپر جا کر دیکھو تو صحیح۔ ٹھیک ہے صاحب، آپ ہولڈ کریں، میں ابھی دیکھ کر آتی ہوں۔
वो रिसीवर रख कर तेजी से ऊपर गई। चंद सीढ़ियां रह गई तो उसने सर ऊपर उठाकर देखा। दरवाज़ा बंद था, लेकिन सारा सीढ़ियों में नहीं थी। खाला सज्जू ने नीचे आकर बताया, साहब दरवाज़ा तो बंद है, लेकिन सारा बीबी वहाँ नहीं है। खाला, हो सकता है वो वॉशरूम में हो और तुमने देखा ना हो। साहब मैंने पूरा घर छान कर आपको फ़ोन किया है, वो नीचे कहीं भी नहीं है, हत्ता कि घर के बाहर भी नहीं। खाला सज्जू ने पूरी यकीन अंदाज में कहा, अच्छा मैं आता हूँ, मैं खुद आकर देखता हूँ कि क्या मामला है। सारिम ने कहा, जी अच्छा। खाला सज्जू ने कहा और रिसीवर रख दिया। 1 घंटे के बाद सारिम घर पहुंचा। उसने अच्छी तरह नीचे का घर खंगाल डाला। जब उसे यकीन हो गया कि सारा नीचे के पोर्शन में कहीं नहीं है तो वो ऊपर पहुंचा। ऊपर पहुंचकर जब उसने दरवाजे पर नज़र डाली तो वो उसे जू का तू बंद नजर आया। ताला भी बंद था, जंजीर वाला ताला भी खुला हुआ ना था, ना ही जंजीर कटी हुई थी। सवाल ये था कि फिर सारा इस बंद दरवाजे से कैसे अंदर चली गई। बहुत गौर से दरवाजे को देखने के बाद पता चला कि दरवाज़ा ऊपर से नीचे तक बड़ी सफाई से कटा हुआ है। जब उसने नीचे की खुली दराज में अपनी 2 उंगलियां डालकर खींचा तो दरवाजे का आधे से ज़्यादा हिस्सा खुल गया, जबकि दरवाजे का वो हिस्सा जिसमें 2 ताले पड़े थे जू का तू रहा। खुले दरवाजे से एक आदमी बाआसानी ऊपर जा सकता था। सारिम ऊपर नहीं गया। वो अपने दिल को मज़ीद दुखी नहीं करना चाहता था, लेकिन ये सूरत हाल उसके लिए चैलेंज की सूरत इख्तियार कर गई थी। उसी वक्त उसने एक फ़ैसला किया। अब उस घर में सारा का रहना ठीक न था। सारिम ने उसे ऊपर जाने से रोकने की अपनी सी कोशिश कर ली थी, लेकिन इसकी हर कोशिश नाकाम बना दी गई थी। कोई था जो सारा के ऊपर जाने में मदद कर रहा था। वो उसकी राह में आने वाली हर रुकावट को बड़ी आसानी से दूर कर देता था। सारा ऊपर जाकर बर्बाद हो रही थी। उसकी जहनी हालत रोज़ बरोज़ ख़राब होती जा रही थी। वो एक ऐसे फरेब ख्याल में मुब्तला हो गई थी जिसका कोई वजूद न था। अब सारा को उस घर से हटाना बहुत ज़रूरी हो गया था। सारिम ने नीचे आकर ज़फ़र मुराद को फ़ोन किया, उसे सारी सूरत हाल तफसील से बताई। यूँ तो वो सारा के हाल से वाकिफ़ था। वो अपनी बीवी ज़मरत के साथ सारा की खैरियत मालूम करने आता रहता था। अगर मसरूफियत की वजह से ना आ सकता तो फ़ोन पर सारिम से बात कर लिया करता। सारिम ने आज जो कुछ सारा के बारे में बताया वो ज़फ़र मुराद के लिए बड़ा हैरान कुन और तशवीशनाक था। वो समझ रहा था कि सारा साइकेट्रिस्ट के इलाज से भली चंगी हो गई है, लेकिन उसकी हालत तो पहले से भी ज़्यादा अबतर हो गई थी। लेकिन सारिम भाई, जब सारा बाजी इस मामले में इस कदर इन्वॉल्व हो गई है तो वो घर छोड़ने पर किस तरह राज़ी होगी। ज़फ़र मुराद ने सारी बात सुनकर कहा, ज़फ़र कुछ भी हो, कुछ भी करना पड़े, अब सारा को इस घर से दूर करना होगा, वरना इसकी हालत दिन ब दिन ख़राब होती जाएगी। ठीक है, मैं शाम को ज़मरत के साथ आ जाता हूँ। हम दोनों उनसे दरख्वास्त करेंगे कि वो हमारे साथ चलकर हमारे घर में रहें। ज़फ़र मुराद ने कहा, अगर सारा इनकार करे, और वो ज़रूर इनकार करेगी, मगर तुम उसके पीछे पड़ जाना, उसे यहाँ से लेकर ही जाना। सारिम ने उसे रास्ता दिखाया। ठीक है सारिम भाई, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं आता हूँ। शाम को जब ज़फ़र मुराद अपनी बीवी ज़मरत के साथ घर आया और उसने बड़ी मोहब्बत से अपने घर रहने की दरख्वास्त की तो सारा ने चौंक कर उसे देखा। इस कदर हैरत से मुझे क्यों देख रही हैं? मैंने कोई अनोखी बात तो नहीं की? बहनें भाइयों के घर रहती नहीं है क्या? ज़फ़र ने पूछा। रहती है, सारा ने सादगी से कहा। ज़रूर रहती है, लेकिन मैं अपने घर के अलावा कहीं रहना नहीं चाहती। सारा का लहजा बड़ा दो टोक था। सारा, बात ये है कि मैं कुछ अरसे के लिए ज़ियारत जाना चाहता हूँ। तुम फिर अकेली इस घर में इस तरह रहोगी? कैसे रह पाओगी? सारिम ने जवाब पेश करने की कोशिश की। मैं रह लूँगी सारिम, मुझे डर थोड़ा ही ना है। सारा ने बड़ी लापरवाही से कहा। सारा बाजी, आपका अकेले घर में रहना ठीक नहीं है, आप हमारे साथ चले। ज़मरत बोली। हाँ बाजी, ये घर आसेब ज़दा है, यहाँ तन्हा रहना किसी तौर मुनासिब ना होगा। ज़फ़र मुराद ने फैसला कुन अंदाज में कहा। आपको हमारे साथ चलना ही होगा, मैं किसी कीमत पर आपको तन्हा नहीं छोड़ूंगा। सारिम, आपको ज़ियारत में कितने दिन लग जाएंगे? सारा ने पूछा। कुछ कह नहीं सकता, बहरहाल मेरी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द वापस आ जाऊं, सारिम ने बताया। फिर ज़फ़र, तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। सारा के लहजे से नीम रजामंदी का इजहार हुआ था। जी बाजी बोले, ज़फ़र मुराद बोला। जब मैं आना चाहूँ तब तुम मुझे यहाँ लेकर आओगे, सारा ने शर्त रखी। ये शर्त सुनकर ज़फ़र मुराद ने सारिम की तरफ जवाब तलब नज़रों से देखा। सारिम ने ऐब्रो के इशारे से उसको शर्त मानने के लिए कहा। चले ठीक है बाजी, ज़फ़र मुराद ने जवाब दिया। आप जब कहेंगी मैं आपको यहाँ ले आऊँगा, लेकिन बाजी, आप अकेले घर में आकर क्या करेंगी? ये बात मैं तुम्हें नहीं बता सकती, सारा ने कहा। कोई बात नहीं, ना बताए, मैं इसरार नहीं करता, ज़फ़र मुराद ने मुस्कुराते हुए कहा। चले फिर हमारे साथ चलने की तैयारी कर ले। ठीक है, सारा ने उठते हुए कहा। खाला सज्जू भी मेरे साथ जाएंगी। हाँ, जाहिर है, वो अकेली यहाँ रहकर क्या करेगी, ज़फ़र मुराद बोला।
سارا کے اٹھنے کے بعد ظفر مراد کو دیکھ کر اپنا انگوٹھا ہلایا۔ یہ ایک ایسا سنگین مسئلہ تھا جس کے اس قدر آسانی سے حل ہونے کی توقع نہ تھی، لیکن یہ مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ سارم نے سارا کی بات مصلحاً مان لی تھی۔ فی الحال اس کا مقصد سارا کو اس گھر کے ماحول سے دور کرنا تھا۔ ایک بار اس گھر سے نکل جائے پھر اسے یہاں آنے سے روکنے کی 100 راستے تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ سارم، سارا اور خالہ سجو اسی دن ظفر مراد کے بنگلے میں منتقل ہو گئے۔ سارم نے سکون کا سانس لیا، لیکن سارم کا یہ سکون زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکا۔ پہلی ہی رات سارا سوتے سوتے چونک کر اٹھ بیٹھی اور اس نے سارم کو بھی ہلا کر اٹھا دیا۔ کیا ہوا؟ سارم نے اٹھ کر پریشان نظروں سے اسے دیکھا۔ سارم، میں اپنے گھر جاؤں گی، میرا حسن وہاں اکیلا ہے، وہ رو رہا ہے۔ سارا نے اس کی طرف پرتشویش انداز میں دیکھا۔ سارا، اللہ کے واسطے خود کو سنبھالو ورنہ تم پاگل ہو جاؤ گی، سارم نے کہا۔ سارم، پلیز مجھے گھر لے چلو، سارا نے التجا کی۔ تمہیں معلوم ہے اس وقت کیا بجا ہے؟ سارم نے کسی قدر خفگی سے کہا۔ ہاں، 2 بجے ہے، سارا نے سائڈ ٹیبل پر رکھی گھڑی میں ٹائم دیکھا۔ تو پھر یہ وقت ہے گھر سے نکلنے کا؟ پھر میں کیا کروں؟ سارا بے بسی سے بولی۔ میں اپنے حسن کو روتا ہوا کیسے چھوڑ دوں؟ ایسا کرو اکیلی چلی جاؤ، میں تو اتنی رات کو وہاں جانے سے رہا۔ سارم نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اس کے لہجے میں غصہ تھا۔ اچھا چھوڑو، وہ خود ہی رو کر سو جائے گا۔ سارا نے اسے غصے میں دیکھ کر اپنے دل پر پتھر رکھ لیا اور کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ سارم نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ اسے خوشی تھی کہ سارا نے اپنے گھر چلنے کی ضد نہیں کی۔ وہ بھی کروٹ لے کر لیٹ گیا اور جلدی ہی سو گیا، جبکہ سارا بہت دیر تک جاگتی رہی۔ وہ چپکے چپکے حسن کی یاد میں آنسو بہاتی رہی۔ بالآخر اسے بھی نیند آ گئی۔ سارم کی خواہش کے مطابق ظفر مراد نے سارا کی نگرانی کا بھرپور انتظام کر دیا تھا۔ خدشہ تھا کہ وہ گھر سے تنہا نہ نکل جائے۔ ساتھ ہی سارم نے خالہ سجو کو بھی ہدایت کر دی تھی کہ وہ سارا کے ساتھ سائے کی طرح رہے۔ اگر وہ گھر سے جانے کی کوشش کرے تو فوراً گھر کے کسی فرد کو اطلاع کر دیں۔ سارم دوسرے دن دفتر پہنچا تو ندیم شریف اس کا شدت سے منتظر تھا۔ وہ سارم کو دیکھتے ہی اس کے پاس آیا اور پیچھے پیچھے سے کمرے میں داخل ہو گیا۔ سارم نے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر بولا، ندیم صاحب خیریت؟ جی سر، بالکل خیریت ہے، آپ سے ایک بات کرنا تھی۔ ندیم بولا۔ ہاں بولے، سارم نے پرسکون لہجے میں کہا۔ سر، ہمارے سیریل میں ایک ہجڑا کام کر رہا ہے، شاہدہ نام ہے اس کا اور وہ گھریلو ملازم کا رول کر رہا ہے۔ اس کے سامنے آپ کے گھر کا ذکر ہوا تو اس نے ایک عامل کا پتہ بتایا۔ ندیم بولا۔ اچھا، کہاں ہے وہ عامل؟ سارم نے دلچسپی سے پوچھا۔ سر، عامل اس کا اپنا گرو ہے، اس کا نام بھی بڑا عجیب سا ہے، دعا رانی۔ ندیم نے ہنس کر کہا۔ ہجڑوں کا گرو بھی عامل ہو سکتا ہے؟ کبھی سنا نہیں۔ سارم تذبذب کے عالم میں تھا۔ سر، مجھے بھی حیرت ہوئی، لیکن شاہدہ نے کئی واقعات سنائے، اس نے کئی آسیب زدہ گھروں سے آسیب نکالے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کا گھر دکھا دوں؟ ندیم نے اجازت چاہی۔ دکھا دے، سارم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ایک شرط ہے اس کی۔ پیسے؟ سارم نے شرط کا اندازہ لگایا۔ نہیں، پیسے نہیں، وہ پیسے نہیں مانگتا، آپ کی مرضی ہے، کام ہونے پر جو چاہے دے دے۔ پھر کیا شرط ہے؟ سارم نے پوچھا۔ دعا رانی 13 دن گھر میں رہے گا اپنے شاگردوں کے ساتھ۔ شرط یہ ہے کہ گھر کا کوئی فرد نہ ہو، وہ گھر بالکل خالی چاہتا ہے۔ گھر تو ویسے ہی خالی ہے، میں نے اپنی مسز کو ڈیفنس منتقل کر دیا ہے، مگر ظفر مراد کے گھر، سارم نے بتایا۔ بس تو پھر مسئلہ حل، ندیم شریف نے خوش ہو کر کہا۔ میں شاہدہ سے بات کر لیتا ہوں کہ وہ اپنے گرو دعا رانی کو لے کر آ جائے۔ سارم مقررہ وقت پر اپنے گھر پہنچ گیا۔ کچھ دیر بعد ندیم دعا رانی کو لے کر آ گیا۔ دعا رانی کے ساتھ 3 نوجوان ہجڑے اور بھی تھے۔ سارم نے جب دعا رانی کو دیکھا تو اس کے دل میں ایک خیال ابھرا کہ یہ یہاں رہ کر کوئی عمل کرے نہ کرے، اس کی شکل دیکھ کر ہی وہ شرعی مخلوق پاگل ہو جائے گی۔ دعا رانی چھوٹے قد، بھاری بدن، عمر 50 سے اوپر، چکن کا کرتا شلوار، گلے میں چکن کا بھاری دوپٹہ، شکل پر پھٹکار برستی ہوئی، مانگ چوٹی کیے، آنکھوں میں گہرا کاجل، وہ مٹکتا چٹکتا گھر میں داخل ہوا۔ لو، ہم آ گئے، یہ کہہ کر اس نے ایک تالی بجائی۔ اس کے پیچھے 3 شاگرد تھے، ایک تو شاہدہ ہی تھا، ایک زیبا اور دوسرا پروین تھا۔ دعا رانی سارم کو سلام کر کے لاؤنج کے قالین پر بیٹھ گیا اور اپنی بھاری اور کرخت آواز میں بولا، اے جا، توا اور چمٹا لا۔ یہ سن کر شاہدہ نامی ہجڑا فوراً کچن میں گیا اور اس نے توا چمٹا لا کر اپنے گرو دعا رانی کے سامنے رکھ دیا۔ لو گرو، پھر شروع کرے لکن سکائی۔ ہاں گرو، شروع کرو۔
شاہدہ نے اس کے پیچھے بیٹھتے ہوئے کہا۔ دعا رانی کے تینوں چیلے اس کے پیچھے بیٹھ گئے۔ دعا رانی نے چمٹا توا اپنے آگے رکھا، آسن جمایا اور پھر زور سے تالی بجا کر بولا، آجا لکن سکائی، آجا لکن سکائی۔ دعا رانی بولتا جاتا تو اس کے پیچھے پیچھے نوجوان ہجڑے تالیاں بجا بجا کر اس جملے کو دہراتے جاتے۔ سارم اور ندیم ڈرائنگ روم کے دروازے پر کرسیاں ڈالے اس تماشے کو دیکھ رہے تھے۔ گھر میں تالیوں کی آواز بے تحاشا گونج رہی تھی۔ 10-15 منٹ تک دعا رانی اسی طرح کی اوٹ پٹانگ جملے بولتا رہا، پھر اچانک اس کے چہرے پر مزید وحشت دکھائی دی اور اس نے زور سے چمٹا توے پر مارا اور بولا، اے کون ہے تو؟ پیچھے سے اس کے چیلوں نے اس جملے کو دہرایا، اے کون ہے تو؟ ایک ساتھ تالیاں بجتی، توے پر چمٹا پڑتا اور آواز آتی، اے کون ہے تو؟ کچھ دیر تک یہی عمل چلتا رہا لیکن کوئی نتیجہ ظاہر نہ ہوا تو دعا رانی نے فوراً اپنا ہاتھ روک لیا۔ اے زیبا، وہ پھٹے باز جیسی آواز میں بولا۔ ہاں گرو۔ یہ تو سامنے نہ آوے، کوئی بڑا ہی خبیث مردوا ہے، دعا رانی نے پریشان ہو کر کہا۔ گرو کھنڈ پڑھو، زیبا نے مشورہ دیا۔ چل پھر شروع ہو جا۔ اس کے بعد جو کھنڈ شروع ہوئے تو سارم کا سر چکرانے لگا۔ عجیب و غریب الفاظ، پھٹے بانسوں جیسی آواز، ہتھوڑے برساتی تالیاں، توے اور چمٹے کا بے ہنگم شور۔ اس مضحکہ خیز صورت سے سارم جان چھڑا کر اٹھنے ہی والا تھا کہ ایک دم خاموشی چھا گئی۔ تب سارم نے ڈائننگ ٹیبل پر ایک بڑا سا گدھ دیکھا جس کے پنجے سرخ تھے۔ وہ گدھ اچانک ہی نمودار ہوا تھا۔ وہ چند لمحے ڈائننگ ٹیبل پر نظر آیا اور پھر فوراً ہی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ غائب ہونے سے پہلے اس نے اپنی گردن ٹیڑھی کر کے دعا رانی کو دیکھا تھا۔ اس گدھ کو نمودار ہوتے سب نے دیکھا تھا، شاید اسی لیے دعا رانی نے اپنے بے ہنگم شور کو روک دیا اور اپنی کاجل بھری آنکھوں سے وحشت زدہ ہو کر گدھ پر نظر ڈالی۔ اس سرخ پنجوں والے گدھ کو دیکھتے ہی اپنی بھدی آواز میں پکارا تھا، یہ مردوا تو کاکور ہے۔ دعا رانی کے منہ سے کاکور کا نام سن کر سارم حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ دعا رانی کو کھیل تماشے سے زیادہ اہمیت نہیں دے رہا تھا، دراصل اسے دعا رانی کے عامل ہونے کا ہی یقین نہ آ رہا تھا، لیکن ڈائننگ ٹیبل پر سرخ پنجے والے گدھ کا ظہور اور دعا رانی کی زبان سے کاکور کا نام اظہار سارم کو متاثر کر گیا۔ اس گھر میں کس قسم کا آسیب تھا اور اس آسیب کا نام جان لینا اس بات پر دلالت کرتا تھا کہ دعا رانی واقعی اس راستے کا کھلاڑی ہے۔ ندیم نے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ اپنی جوانی میں ایک جادوگر کا گھر کا ملازم تھا۔ اسی جادوگر نے اس کی خدمت سے متاثر ہو کر اسے چند گر سکھا دیے تھے۔ دعا رانی کو اس کام سے دلچسپی تھی، لہٰذا وہ اس لائن پر چلتا گیا اور خاصی مہارت حاصل کر لی۔ کسی گھر میں اگر کسی غیر انسانی مخلوق نے قبضہ جما کر رکھا ہو تو دعا رانی اس گھر سے اس مخلوق کا بسیرا جلا دیتا تھا۔ گھر کو غیر انسانی مخلوق سے پاک کرنے کے لیے وہ زیادہ سے زیادہ 13 دن لیتا تھا۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا کہ وہ مخلوق دعا رانی کی شکل دیکھ کر 3 دن میں ہی گھر چھوڑ کر بھاگ جاتی تھی۔ سارم کا دعا رانی کے بارے میں یہ خیال تھا کہ اگر وہ کوئی عمل بھی نہ کرے، محض 13 دن اپنے شاگردوں کے ساتھ رہ کر خوب ہنگامہ کرے تو وہ مخلوق تنگ آ کر خود ہی گھر چھوڑ جائے گی۔ سارم کا گھر میں ٹھہرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا، وہ گھر دعا رانی اور اس کے چیلوں کے حوالے کر کے نکل جانا چاہتا تھا، لیکن ندیم نے اسے روک لیا تھا۔ شاہدہ نے ندیم کو بتا دیا تھا کہ دعا رانی پہلے دن ہی آصف کا حسب نسب معلوم کر لیتا ہے۔ ندیم نے اس سے گھر میں ٹھہرنے کی اجازت چاہی تھی۔ شاہدہ نے اپنے گرو سے بات کر کے اسے وہاں ٹھہرنے کی اجازت دلوا دی تھی۔ اسی اجازت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ندیم نے سارم کو روک لیا تھا تاکہ وہ دعا رانی کے کام کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ دعا رانی نے واقعی کمال کر دکھایا تھا۔ اس نے اپنے بے ہنگم عمل سے کاکور کو کھینچ بلایا تھا اور اس کا نام بھی معلوم کر لیا تھا۔ یہ مردوا کاکور ہے، گرو دعا رانی نے اپنے چیلوں کی طرف دیکھتے ہوئے انکشاف کیا۔ ہائے گرو، کتنے جھٹکے کا ہے؟ زیبا نے پوچھا۔ جھٹکے تو پورے 13 ہی لے گا، بڑی کتی شے نظر آتا ہے، دعا رانی نے بتایا۔ سارم اچھی طرح جانتا تھا کہ کاکور کس قسم کا شے ہے۔ وہ ایک عرصے سے اسے بھگت رہا تھا۔ اس خبیث نے اس کے بچے کی جان لے لی تھی اور بڑے بڑے عامل اور بزرگوں کو ناکام بنا دیا تھا۔ جانے کیوں سارم کو لگا کہ کاکور کے مقابل میں اس بار اس کی ٹکر کا کوئی بندہ آیا ہے۔ اسے تو دونوں ہی کتی شے دکھائی دیتے تھے۔ سارم نے وہاں مزید ٹھہرنا مناسب نہ سمجھا۔ اس نے چلتے ہوئے جیب سے 5000 روپے نکال کر دعا رانی کے ہاتھ پر رکھے اور بولا، فی الحال یہ پیسے کھانے پینے کے لیے رکھ لیں۔ اگر آپ نے اس خبیث کاکور سے میرے گھر کو نجات دلا دی تو میں آپ پر انعام کی بارش کر دوں گا۔ آپ نہیں جانتے کہ اس منحوس کاکور نے مجھے کس قدر نقصان پہنچایا ہے۔
اے صاحب یہ پیسے رکھ لو، جب کام ہو جائے تو دے دینا، یہ ہمارا اصول ہے، کام کے بعد پیسے لیتے ہیں، پھر جو چاہے دے دینا، ہم خوشی سے لے لیں گے، دعا رانی نے کہا۔ سارم کو اس کی یہ بات بہت اچھی لگی۔ اس نے 5,000 روپے واپس اپنی جیب میں رکھ لیے اور اپنے گھر سے نکل آیا۔ ندیم اس کے ساتھ تھا۔ سر میں ابھی یہاں رکوں گا، ذرا دیکھتا ہوں یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ندیم نے کہا۔ ان لوگوں کو اعتراض تو نہ ہوگا، سارم نے اسے یاد دلایا۔ بس اس وقت تک بیٹھوں گا جب تک یہ میرے بیٹھنے پر اعتراض نہ کریں گے، ندیم نے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، سارم نے اس سے ہاتھ ملایا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ سارم ظفر مراد کے گھر کی طرف جاتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ وہ زیارت جانے کا پروگرام فی الحال ملتوی کر دے۔ دعا رانی کا عمل 13 دن کا تھا۔ 13 دن مزید انتظار کر لے، کیا عجب کہ دعا رانی اس شرعی مخلوق کو گھر سے نکالنے میں کامیاب ہو جائے، پھر زیارت جانے کی ضرورت باقی نہ رہے گی۔ اس نے تو زیارت جانے کا پروگرام پکا کر لیا تھا، بیچ میں یہ پروگرام آ گیا۔ اگرچہ اس نے گرو کی آمد کو محض تفریح طبع سے زیادہ اہمیت نہ دی تھی، لیکن اب جانے کی اسے یقین ہو چلا تھا کہ دعا رانی اس مخلوق سے اچھی طرح نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ گھر پہنچ کر اس نے ظفر مراد کو اپنے گھر کا سارا حال بتایا تھا۔ ظفر مراد اس روادات سے بڑا محفوظ ہوا تھا۔ ابھی وہ لوگ کھانا کھانے میں مصروف تھے کہ سارم کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے موبائل اٹھا کر نمبر چیک کیا، یہ ندیم کی کال تھی۔ کسی اور کا فون ہوتا تو شاید وہ فون کاٹ دیتا، کیونکہ کھانے کے دوران فون پر بات کرنا اسے قطعی پسند نہ تھا۔ لیکن اس وقت مجبوری تھی، ندیم کا فون سننا ضروری تھا، مبادا کوئی فوری اور اہم مسئلہ ہو۔ اور جب سارم نے کال اٹینڈ کی تو واقعی اہم مسئلہ نکلا۔ سر غضب ہو گیا، سارم کے ہیلو کہتے ہی ندیم بولا۔ اس کے لہجے میں گھبراہٹ تھی۔ کیا ہوا بھائی؟ سارم نے پرسکون رہنے کی کوشش کی۔ سر آپ کے جاتے ہی ان لوگوں نے اپنا کام دوبارہ شروع کر دیا تھا، دعا رانی عجیب عجیب لفظ منہ سے نکال رہا تھا اور اس کے تینوں چیلے ان الفاظوں کو دہرا رہے تھے، تالیاں بجا رہے تھے اور دعا رانی توا چمٹے کو کسی ساز کی طرح بجا رہا تھا۔ بس سر گھر میں اس قدر شور ہنگامہ تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس طرح کا ہنگامہ تو میں دیکھ کر آیا ہوں۔ سارم نے اس سے اپنی بات مختصر کرنے کا اشارہ کیا۔ سر آپ کے سامنے تو کچھ بھی ہنگامہ نہیں تھا، آپ یہاں ہوتے تو 2 منٹ میں اس شور میں نہ بیٹھ پاتے۔ بیٹھے بیٹھے اچانک دعا رانی اٹھا، اس کے ہاتھ میں چمٹا تھا، اس نے اچھل کر چمٹا لہرایا، یوں لگا جیسے اس نے کسی کا نشانہ لے کر چمٹا مارا ہو۔ تبھی قالین پر ایک گدھ گرا اور پھر فوراً ہی اڑتا ہوا ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ گدھ کے گرتے ہی ان چاروں نے وہ شور ہنگامہ کیا کہ توبہ بھلی! غضب کیا ہوا؟ سارم نے پھر اسے لائن پر لانا چاہا۔ بتاؤ تو۔ سر وہی بتانے جا رہا ہوں۔ بس سر پھر یہ ہوا کہ شور اچانک رک گیا، ایسا سناٹا چھا گیا کہ پن گرے تو اس کی آواز محسوس ہو۔ یہی نہیں، وہ چاروں جہاں جس حالت میں تھے وہاں کھڑے رہ گئے، بس یوں سمجھیے جیسے منظر منجمد ہو گیا ہو۔ چند لمحوں بعد جب وہ لوگ حرکت میں آئے تو معلوم ہوا کہ غضب ہوا ہے سر۔ ان کے دونوں ہاتھ اور زبان مفلوج ہو گئی، وہ سارے کے سارے تالیاں بجانے سے معذور اور بولنے سے محروم ہو گئے، اور بولنے کی کوشش کرتے تو حلق سے انتہائی بھیانک آواز نکلتی، اور اگر تالی بجانے کی کوشش کرتے تو ہاتھ ہی نہ اٹھتا۔ یہ صورتحال دیکھ کر چاروں کے چھکے چھوٹ گئے۔ انہوں نے توا چمٹا ایک طرف پھینکا، اپنا سامان سمیٹا اور گھر سے تیزی سے نکل گئے۔ میں نے انہیں اسپتال لے جانے کی بھی پیشکش کی تھی، لیکن انہوں نے پیچھے مڑ کر ہی نہ دیکھا۔ میری پیشکش پر غور کرنے کے لیے ان کے پاس جیسے وقت ہی نہ تھا۔ لگ رہا تھا کہ اگر وہ کچھ دیر مزید رکیں تو ان پر جانے کیا بیت جائے۔ اوہ، یہ تو بہت برا ہوا، میں تو وہاں سے بڑی توقعات لے کر اٹھا تھا، سارم نے ساری روادات سن کر کہا۔ جی میرا بھی یہی خیال تھا کہ دعا رانی اس خبیث مخلوق پر قابو پا لے گا، لیکن سر یہ تو کوئی بہت ہی طاقتور مخلوق ہے، اچھوں کو الٹا کر دیتی ہے۔ آپ نے گھر کا کیا کیا؟ کھلا تو نہیں چھوڑ دیا؟ سارم نے پوچھا۔ سر سچی بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں کے گھر سے بھاگتے ہی مجھے بے حد ڈر لگا تھا، لیکن میں نے ہمت کر کے پورا گھر جلدی جلدی بند کیا اور اب گھر سے کچھ فاصلے پر کھڑا آپ سے بات کر رہا ہوں، ندیم نے بتایا۔ اس کی آواز میں اب بھی لرزش تھی۔ آپ گھر کی چابی اپنے ساتھ لے جائیں، کل دفتر لیتے آئیے گا، باقی باتیں پھر کل ہوگی، سارم نے کہا۔ اوکے سر۔ ندیم شریف نے فون کاٹ دیا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔